मेरे खुदा दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बुस्तानुल वाइज़ीन में है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया लम यलिजिन नार, जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा वो आग में दाखिल नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम नात खां सहाबा लिए एक बार फिर हाजिर हैं। याद रहे कि अशार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो अल्लाह रसूल की शान में, सहाबा इकराम की शान में अशार कहे जाएंगे तो वो अच्छे अशार कहलाएंगे, और अगर माअज़ल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन में अशार कहे जाएंगे, सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ अशार कहे जाएंगे, कुरान पाक का मजाक उड़ाने के लिए माअज़ल्लाह अशार कहे जाएंगे, या दीन के ख़िलाफ़ जो भी शेर कहा जाएगा वो शरअन बुरा शेर कहलाएगा। और बुरे अशार की मजम्मत अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाई। चुनाचे सूरह शुआरा में इरशाद होता है, वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून। और शायरों की पैरवी तो गुमराह लोग करते हैं, क्या तुमने ना देखा कि शायर हर वादी में भटकते फिरते हैं। तो इस आयत मुबारका के शान नुज़ूल में बयान किया गया कि जो कुफ़ार, जो गैर मुस्लिम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ अशार कहते थे, उसकी मज़म्मत में ये आयत मुबारका नाजिल हुई कि शायर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ अशार कहते और फिर इनकी पैरवी करने वाले लोग उसको नकल किया करते थे। तो फरमाया कि ये गुमराह लोग हैं, जो ऐसे शायरों की पैरवी करते हैं, ये गुमराह हैं। और इससे उन लोगों को नसीहत हासिल करनी चाहिए जो बुरे अशार कहते हैं और बुरे अशार को वायरल करते हैं। बाज़ औक़ात फहाशी पर, बेहयाई पर मुश्तमिल अशार होते हैं, तो उसको हम सेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल कर रहे हैं, दूसरों को पहुंचा रहे हैं, तो इसकी भी कुरान पाक में मज़म्मत बयान की गई। इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बुरे अशार की मज़म्मत को बयान फरमाया कि अगर तुम में से किसी शख्स का पेट पीप से भर जाए तो ये इससे बेहतर है कि वो शेरों से भरा हुआ हो। और एक जगह पर इरशाद फरमाया, जिसने इस्लाम में फ़ोहश और बेहयाई पर मुश्तमिल अशार कहे उसकी ज़बान नाकारा है, और एक रिवायत में है कि उसका खून रायगा है। तो बुरे अशार को इस्लाम ने पसंद नहीं फरमाया, और जो अच्छे अशार हैं उसकी हमें इजाज़त है, जो शरीयत के दायरे में रहकर कहे जाएं। अल्लाह पाक हमें बुरे अशार कहने से, सुनने से, आम करने से बचाए, और हमें नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की, हमद से मुतल्लिक़ अशार पढ़ने की, शान सहाबा पर मुश्तमिल अशार पढ़ने की, सुनने की, आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस प्रोग्राम में बिलख़ुसूस हम उन अशार को सुना करते हैं जो सहाबा ने कहे, शान मुस्तफ़ा में कहे, और उसकी शरह भी हम तशरीह भी सुना करते हैं। बढ़ते हैं निगरान पाकिस्तान की जानिब और सुनते हैं सहाबा किराम के नातिया अशार। जी हुज़ूर, आज की सहाबी रसूल के नातिया अशार बयान होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत काब बिन ज़ुहैर रदियल्लाहु अन्हु। यूं तो सारे सहाबाई आका के चाहने वाले और नातें पढ़ने वाले, तारीफ़ करने वाले, मदहत करने वाले, मगर सैकड़ों सहाबा ऐसे हुए जिन्होंने बाकायदा अरबी में अशार लिखे। उनमें हज़रत काब का भी शुमार होता है। अच्छा, फ़तेह मक्का के बाद आपने इस्लाम का दामन थामा। कबूल इस्लाम से कबल क्योंकि इनके ऐसे मामलात थे कि रसूल पाक ने इनके वो ऑर्डर ये किए हुए थे कि जो जहां इसको देखे कत्ल कर दे, क्योंकि इनके मामलात कबूल इस्लाम से पहले इस तरह के थे। इनके भाई बुहैर बिन ज़ुहैर रदियल्लाहु अन्हु वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। उन्होंने इन्हें मैसेज दिया कि तुम मुसलमानों से छुप नहीं सकते, गुलामान मुस्तफ़ा से छुप नहीं सकते,
اگر اسلام قبول کر لو گے تو رسول پاک تمہیں معاف کر دیں گے۔ یوں انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور پھر ایک قصیدہ کہا، یعنی کچھ نعتیہ اشعار کہے۔ اس قصیدے کو کہا جاتا ہے بانت سعاد، قصیدہ بردہ بھی کہتے ہیں۔ ایک تو قصیدہ بردہ وہ ہے نا کہ آقا نے خواب میں چادر مبارک عطا کی تھی، امام بصیری رحمۃ امام اللہ بصیری علیہ۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ انہوں نے جو قصیدہ لکھا صحابی رسول نے، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے، اسے بھی قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ کیوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نعتیہ اشعار ان کے سن کر انہیں عطا کیا چادر کا تحفہ اور اونٹنی کا تحفہ۔ سبحان اللہ، نعت خانوں ان کو خواب میں ملا تھا، ان کو بیداری میں ملا۔ تو نعت خانوں کو تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں نا، اور دینے کا انداز اور دینے کی نیتیں وہ ظاہر ہے کہ وہ غور طلب ہے، لیکن جو آقا کی ثنا خوانی کرے نا اچھا بہت لگتا ہے۔ جو نبی کی نعت پڑھے اس سے پیار بہت آتا ہے اور اس کو دعائیں بھی دینی چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ اشعار کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، تو اللہ سارے نعت خانوں کے منہ کو سلامت رکھے کہ آقا کی نعتیں پڑھتے رہے۔ تو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اور اونٹنی عطا فرمائی۔ اب دیکھیں کہ قبول اسلام سے قبل ان کے معاملات ایسے تھے کہ ان کے لیے آرڈر جاری ہو گئے تھے، مگر میرے نبی کی شان معافی کی شان دیکھیں کہ آتے ہیں، معذرت کرتے ہیں تو قبول بھی کر لیتے ہیں اور تحفے بھی عطا کرتے ہیں۔ کیا شان! آپ نے 40 یا 50 سنی ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ جو اشعار انہوں نے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت جو پیش کیا، نعت خوانی کے مختلف انداز ہوتے ہیں نا، کیا عرض کیا؟ انبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ مأمول، مجھے خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول نے میرے لیے سزا کا آرڈر کیا، آپ کی بارگاہ سے تو معافی کی امید کی جاتی ہے۔ دیکھیں انداز ہوتا ہے نا بولنے کا، اور معافی کا، معذرت کا، سوری کا انداز کیسا ہے کہ مجھے خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول نے میرے لیے سزا کا حکم دیا، آپ کی بارگاہ سے تو معافی کی امید ہے۔ فقد اتیت رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول، بارگاہ رسالت میں سوری کرنے آیا ہوں، معذرت کرنے آیا۔ سوری ہمارے آج کل جو مروج انداز اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، بارگاہ رسالت میں معافی مانگنے آیا ہوں اور اللہ کے رسول معذرت قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مہلا ہداک الذی اعطاک نافلۃ القرآن فیہا مواعظ وتفصیل، آپ کو ہدایت دینے والی ذات وہی ہے جس نے آپ کو قرآن عطا کیا، وہ قرآن جس میں نصیحتیں ہیں، احکام تفصیلاً ہیں۔ تو ان اشعار میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے، اچھا کعب نام کتنا پیارا ہے، اچھا پیارا کیوں لگ رہا ہے کہ صحابی ہے، ہر صحابی نبی جنتی۔ اب جنتیوں کے نام تو پیارے لگیں گے نا، آقا پر نثار ہونے والوں کے نام تو پیارے لگیں گے، اور نعت خان ہوں اور پیارے نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کعب نام یونیک نیم۔ اچھا یونیک نیم کے چکر میں ایسے بے معنی، محمل، عجیب و غریب معنوں والے نام رکھ لیتے ہیں۔ تو بھائی صحابہ کے نام سینکڑوں ہزاروں ایسے ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو سارے یونیک ہیں، کسی نے رکھا ہی نہیں تو وہ نام رکھیں۔ تو حضرت کعب نے آقا کی بارگاہ میں معافی کی درخواست کی۔ معاف کرنا آقا کا خلق عظیم، ایک عظیم عادت، پیاری عادت تھی، اور اللہ کریم نے آپ کو اس بات کا حکم بھی دیا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 199۔ اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں مفتی صاحب تو ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں اور اپنی تحریر سے عاشق رسول بنا دیتے ہیں۔ تفسیر نور العرفان، تفسیر نعیمی، آپ کی مرآت اور دیگر کتابیں، کیا بات۔ لکھتے ہیں اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف فرما دو، اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے، اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف فرما دو، اور جو تمہاری ذات سے جہالت کا برتاؤ کرے اس پر توجہ نہ دو،
اور معاف کر دو. اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے, یہ ذاتی جو ذاتی دشمن ہے معاملے اس کے میں. لیے. اس آیت میں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے جس سے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں. اچھا اب ہم غور کریں کہ رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں, دوستوں میں خطا ہو جاتی ہے, بھول ہو جاتی ہے, اب وہ معافی مانگ رکھے تھے میں کبھی نہیں معاف کروں گی, ماں کہتی میں دودھ نہیں بخشوں گی تجھے. اللہ کی بندی معافی مانگ رہا ہے, معاف کر دے, پھر یہ معافی بھی نہیں مانگے گا. بیٹا باپ کے پاس سوری کرتا ہے کہ ابو مجھے معاف کر دیں, ابو معاف کر دیں, ارے مان لے, یہ معافی بھی نہیں مانگے گا, بھاگ جائے گا یہ. اور سنت مصطفیٰ جو معافی مانگے اس کو معاف کر دینا چاہیے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس سے معذرت کی جائے اور وہ معذرت قبول نہ کرے, کل قیامت کے روز اسے حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا. تو دوستوں میں, بھائیوں میں, اور یہ ذاتی معاملات کی بات ہو رہی, ذاتی جو ہو گئی, معاف کرو یار, کھلی ولی, چلو معاف کرو یار, ختم کرو بات. وہ کیا امیر علیہ سنت فرماتے ہیں, لڑائی لڑائی معاف کرو, اپنا دل صاف کرو. اپنا دل صاف کرو, بھی صاف کر لو یار. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی دشمنوں کو معاف فرما دیتے. قتل کا آرڈر کیا تھا مگر جب آ کر معافی مانگ لے, چلو معاف, چادریں عطا ہو رہی ہیں, اونٹنیاں عطا ہو رہی ہیں, کیا بات ہے. تو معافی اختیار کریں. اچھا اللہ پاک نے اپنے محبوب کی تربیت کی. اچھا یہاں ایک اور بات ہے, وہ یہ کہ قرآن کے احکامات پر عمل کریں. رسول پاک سے زیادہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا تو ہو ہی نہیں سکتا نا, ان کے صدقے میں ہم عمل کریں گے. تو دیکھیں اللہ نے حکم دیا کہ معاف کرو, آقا عمل کر رہے, معاف کر رہے ہیں. اور دیکھیں کہ آپ مجھے, میں آپ کو معاف کروں, اللہ ہم سب کو معاف کرے گا. سبحان اللہ. تو ہم معافی مانگنے والے کو معاف کریں اور اس کو آنر دیں. اچھا اس نے عاجزی کی, اس نے انکساری کی, تو اب عاجزی انکساری کر رہا ہے تو اب اس کو گلے سے لگانا چاہیے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس آیت کے تعلق سے یہ منقول ہے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بہترین اخلاق کی تعلیم کی, اور اچھے اخلاق کے متعلق یہ آیت قرآن کی تمام آیات کی جامع ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا. وہ شاعر کہتا ہے, وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر, کوئی لاؤ مثال ایسی, شرافت ہو تو ایسی ہو. وہاں مجرم کو ملتی ہیں پناہیں بھی جزائیں بھی. دیکھیں پناہ ملی نہیں ملی, جزا ملی نہیں ملی حضرت کعب بن زہیر کو رضی اللہ عنہ. وہاں مجرم کو ملتی ہیں پناہیں بھی جزائیں بھی, مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. بنا دیتے ہیں سائل کو سکندر وہ زمانے کا, بنا دیتے ہیں سائل کو, سائل مانے سوال کرنے والا, بنا دیتے ہیں سائل کو سکندر وہ زمانے کا, کریمی ہو تو ایسی ہو, سخاوت ہو تو ایسی ہو. کیا شان ہے میرے نبی کی. حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار کہے. لکھتے ہیں لقد اقوم مقاما لو یقوم به ارى واسمع ما لو يسمع الفیل. میں آپ کی بارگاہ میں کھڑا وہ کچھ دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, اگر ہاتھی بھی یہاں کھڑا ہوتا تو کانپتا, مگر خدا کے حکم سے وہ بھی آپ کی بارگاہ میں امان پاتا. حتی وضعت یمینی ما انازعه فی کفی ذی ناقمات قیلہ القیل. یہاں تک کہ میں نے بغیر کسی جھگڑے, بغیر کسی مخالفت کے اپنا دانا ہاتھ ان کے ہاتھ میں بیعت کے لیے دے دیا. دو دشمنان دین سے انتقام لینے والے ہیں اور بات حقیقت میں انہی کی بات. اللہ اکبر. یعنی کوئی بہت باروب بھی آ کر کھڑا ہو جائے تو لرز جائے بارگاہ رسالت میں, ہاتھی آ جائے تو کانپ جائے, وہ مثال دی جا رہی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روب تو طاری ہوتا ہے مگر آپ کی جناب سے امن عطا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ آنے والا خوف و خطر سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے. اب یہاں اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی. دیکھیں آنے والے پر روب نبوت طاری ہوتا ہے, کانپتا ہے, اور میرے نبی کی عطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ راضی ہو جاتا ہے. تو شان جلالی و جمالی جمع ہو رہی ہے.
سنیں اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا کلام ہے. ابر نیساں مومنوں کو تیغ عریاں کفر پر، جمع ہے شان جمالی و جلالی ہاتھ میں. ابر نیساں وہ مہربانی والا بادل، وہ مومنوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہربانی کا بادل ہے، صحابہ کرم ہیں، اور کافروں کے لیے ننگی تلوار. اور اللہ کی شان آپ کے مبارک ہاتھ میں دونوں جلالی جمالی شانیں جمع ہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر اقبال نے کہا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. سنجر و سلیم بڑے بادشاہ شہنشاہ، جو آپ کا جلال ہے نا، ان کا جلال آپ کے جلال کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. آپ میں اتنا جلال اللہ نے عطا فرمایا. اور جنید و با یزید بڑے فقر و فاقے والے اولیاء کرام گزرے، مگر آپ کے جمال بے نقاب کی ان کے اندر تو ایک جھلک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں ان الرسول لنور یستدع به محند من سیوف اللہ مسلول. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، جھوم رہے دیوانے. تو صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور وہ اللہ پاک کی تلواروں میں سے ایک بے نیام ہندی تلوار ہے. اللہ اکبر. اچھا، اسی شعر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک چادر اتار کر عطا فرما دی. سبحان اللہ. اچھا، اس سے یہ بھی عمر بھائی پتہ چلا کہ جو نعتیں پڑھتے ہیں نا آقا ان سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوش ہو کر عطا کیا نا. وہ تو ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے نا، جنہوں نے میلاد مصطفیٰ منایا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. جیڑا تیرے دیوے بالے رب او دے بالدا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. واری واری چاواں تیریاں مٹھیاں اداواں تو جند وار دیواں آویں جیڑیاں تو راواں تو ریس کرے کیڑا تیری من مونی چال دا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. چار چفیرے چانن ہویا تیرے پیار دا. اج ہے میلاد سونے نبی دلدار دا. جیڑا تیرے دیوے بالے رب او دے بالدا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. حضرت کعب رضی اللہ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روشن کر دینے والا نور فرما رہے ہیں. تو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب. علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ پاک نے آپ کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، اسی طرح آپ کے ذریعے بھی ہدایت حاصل ہوتی ہے. اے ہادی دارین مقدر گرے آفاق، مخلوق فدا تجھ پہ ہے خالق تیرا مشتاق. پائی ہے تمدن نے ضیائیں تیرے در سے، روشن ہے تیرے فیض سے تاریخ کے اوراق. حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف کیا بیان کیا؟ آپ اللہ پاک کی تلواروں میں سے ایک تلوار. سبل الہدا یہ سیرت مصطفیٰ کی بڑی زبردست جامع کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اسما میں ایک اسم مبارک جو ہے السیف بھی ہے.
تلوار کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کیونکہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے ذریعے ہر جھگڑنے والے کا نشان مٹا دیا اور دین حق کو غلبہ عطا فرمایا، باطل کو رسوا کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا سیف الاسلام، میں اسلام کی تلوار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور قصیدے میں حضرت کعب بن زہیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں، تخضی بہ الناقۃ الادماء معتجرا بالبرد کالبدر جلا لیلۃ الظلم، سفید رنگ کی اونٹنی آپ کو لیے جا رہی ہے، آپ چادر میں لپٹے ہوئے ہیں 14ویں کے چاند کی مانند جو رات کی تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مزہ آتا ہے نعتوں میں، ہے نا، پڑھنے میں بھی، سننے میں بھی، بیان کرنے میں بھی، پڑھنے میں، سبحان اللہ، بغیر طرز کے پڑھیں جب بھی مزہ آتا ہے، طرز سے پڑھیں جب بھی مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، ذکر مصطفیٰ میں بھی لطف ہے، تصور مصطفیٰ میں بھی لطف ہے، ان کو دل میں یاد کریں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ کیا زندگی ہے ذکر مصطفیٰ کے بغیر۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کی گود میں جلوہ فرمائیں، اور بی بی آمنہ کیا کہتی ہیں، نظرت الیہ فاذا بہ کالقمر لیلۃ البدر، میں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ 14ویں کے چاند کی طرح تھے۔ ابو اسحاق ہمدانی بیان کرتے ہیں، ہمارے شہر کی خاتون نے کعبے کے طواف کا ارادہ کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، واپسی پر اس نے ہمارے سامنے آ کر آقا کا حسن و جمال بیان کیا۔ میں نے اسے کہا آپ بتائیں وہ کیسے ہیں؟ کہنے لگی کالقمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، وہ 14ویں کے چاند کی طرح ہیں، میں نے ان سے پہلے اور ان کے بعد ان کی مثل نہیں دیکھا۔ مثل مصطفیٰ کوئی ہوگا تو کوئی دیکھے گا نا، ہے ہی نہیں۔ اور اعلی حضرت نے سلام بھیجا، چاند سے منہ پہ تاب درخشاں درود نم کاگی صباحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، ففی عطافیہ او افناء بردتہ ما یعلم اللہ من دین ومن کرم، آپ کے دو پہلوؤں یا آپ کی چادر کے درمیان جو دین اور شرافت ہے وہ اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے نذران عقیدت بارگاہ رسالت میں یوں پیش کیے۔ سبحان اللہ۔ اور حسن مصطفیٰ کو کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا، 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی گئی، اور اعلیٰ حضرت نے بھی حسن مصطفیٰ کو بیان کیا، اور یہ ایک حدیث پاک میں بھی ارشاد ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کیسا تھا، کانا ابیض ملیحا مقصدا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گورے نمکین حسن والے میانہ قد تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن جو ہے حسن ملاحت تھا۔ نمکین حسن جو ہے اس کو یہ زیادہ جو حسن ہوتا ہے جس میں سمجھیں کہ سفیدی کے ساتھ کچھ سرخی بھی ہوتی ہے، طبیعت سیر نہیں ہوتی زیارت سے، طبیعت سیر نہیں ہوتی، اور ایک اس کی یہ بیان کیا ہے کہ دل کھنچتے ہیں اس کی طرف۔ کیا بات۔ تو یہ حسن جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ اللہ کریم حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔